हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। हम देखेंगे कि इनका ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है, थोड़ा सा अंदर की चीज़ें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे क्या पूरा प्रोसीजर होता है। इतना सिंपल नहीं होता जितना सामने से नज़र आता है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि हमें जो बड़ा नज़र आता है ना कि बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। लेकिन पहले हम ये जो पूरा सिस्टम है ना कि कैसे एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो हम देखेंगे। और एंड पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, दोनों की जो फिलॉसफीज़ हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों की जो सोच है, जो पॉलिसी मेकिंग का जो अप्रोच है दोनों की, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कहाँ कहाँ इनके इख्तलाफात हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें एक इख्तलाफ था। एक जो ग्रुप था वो कहता था कि जो कांग्रेसमैन है ना, जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो सेलेक्ट करेंगे इसको, जबकि एक तरफ जो ओपिनियन थी वो ये थी कि जो अवाम का पॉपुलर वोट है उसके थ्रू प्रेसिडेंट का इंतखाब होगा, यानी कि इलेक्शन होंगे। इस सारे मामले को सुलझाने के लिए, यानी अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि अवाम का जो पॉपुलर वोट है उसको भी काउंट किया जाएगा और इसके साथ ही इलेक्टोरल कॉलेज वो भी मुतारिफ करवाया गया और उसको भी कुछ इख्तियारात दिए गए कि अमरीकी सदर के इंतखाब में वो अपना किरदार कैसे अदा करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में जो इनके इलेक्टर्स हैं उनको फाइनल फैसले का इख्तियार दिया गया, लेकिन अवाम के वोट के बाद। अमेरिका की सारी रियासतों में कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं और अमरीकी सदर बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं 270 इलेक्टोरल वोट्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की हर जो स्टेट है उसमें तकरीबन बराबर की तादाद में इलेक्टोरल वोट्स होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसकी वजह से पांसे पलटे जाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी इनकी स्टेट्स हैं ना, जैसे कि कैलिफोर्निया वगैरह, वहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वही स्टेट्स होती हैं जो कि पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो फेस है वो चेंज कर देती हैं। मतलब वहाँ से डिसाइड होता है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। यहाँ से ही फिर मसला पैदा होता है। और यहाँ से मसला क्या पैदा होता है कि अगर एक पूरे मुल्क में अगर 2 कैंडिडेट है ना, तो अगर एक को ज़्यादा भी लोगों ने वोट कर दिया, मतलब अगर ओवरऑल वोट्स की तादाद देखी जाए, फिर भी वो हार सकता है। ज़्यादा वोट लेने वाला भी हार सकता है। क्यों? क्योंकि एंड पर जो डिसाइड करते हैं वो हैं आपके इलेक्टोरल वोट्स, आपके ये जो इनके इलेक्टर्स बिठाए होते हैं इन्होंने। 2016 की बात करें तो हिलरी क्लिंटन को जो अवामी वोट था, मतलब पॉपुलर वोट, वो ट्रम्प से ज़्यादा पड़ा था, लेकिन फिर भी ट्रम्प साहब जीत गए क्योंकि जो ट्रम्प के इलेक्टोरल वोट्स थे वो ज़्यादा थे हिलरी से। और इसके अलावा 2000 की अगर बात करें तो उसमें भी जो बुश था, जो प्रेसिडेंट बना था, उसके अल गोर से कम वोट्स थे। अब इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह पासा पलटता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर स्टेट के एटलीस्ट 3 इलेक्टोरल वोट्स ज़रूर होते हैं, उनके 3 इलेक्टर्स तो हर स्टेट में होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स होती हैं जो बड़ी स्टेट्स जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो इलेक्टोरल वोट्स हैं इनकी तादाद है 55। मतलब आपको सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। आप कैलिफोर्निया सिर्फ जीत गए हैं ना, तो आपके 55 वोट पक्के। मतलब 270 में से आप खुद अंदाज़ा लगाए 55 वोट सिर्फ कैलिफोर्निया जीतने वाले को मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा किरदार होता है अवाम का। मतलब अवाम ने अगर आपको उस स्टेट में जितवा दी है तो उस स्टेट के जितने इलेक्टोरल वोट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादती ये होती है कि मतलब 2 कैंडिडेट हैं आप, जैसे कि जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रम्प। अगर बाइडेन को मतलब 1 वोट भी कम पड़ा है ना ओवरऑल, तो वो 55 के 55 इलेक्टोरल वोट्स ट्रम्प के हिस्से में आ जाएंगे। मतलब 0.1% का जो फ़र्क होता है उसकी वजह से आप पूरे 55 के 55 इलेक्टोरल वोट सिक्योर कर सकते हैं। अब इसकी वजह से एक ऑब्वियस मसला क्रिएट हो जाता है। ये जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो फिर ज़्यादा उन्हीं स्टेट्स पर फोकस करते हैं जिनके इलेक्टोरल वोट्स ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। तो वो फिर मैप पर देखते हैं कि किस किस स्टेट के कितने कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी जो रैलीज़ हैं, अपने जो जलसे हैं वो यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है उसका फोकस वहाँ पर रखना है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटी स्टेट्स होती हैं ना, जिनके 3 या 3 से थोड़े से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, उन स्टेट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है और आप कह सकते हैं कि मिलियंस में जो वोट्स हैं अमेरिकन के वो ज़ाया हो जाते हैं।
مطلب وہ جو ووٹس ہیں وہ بالکل میٹر ہی نہیں کرتے جو چھوٹی سٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پر. کیلیفورنیا کا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے صدر کے انتخاب میں, 55 اس کے الیکٹرل ووٹس ہیں. اسی طرح فلوریڈا کی بات کریں اس میں 29 الیکٹرل ووٹس ہیں, نیو یارک میں بھی 29 ہیں, ٹیکسس میں یہ 38 ہیں, اوہایو میں 18 ہیں. اور یہ ہیں کچھ ایگزامپلز ان پاورفل سٹیٹس کی جہاں پر کینڈیڈیٹس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. آبویسلی اگر ان سٹیٹس میں وہ کامیابی حاصل کریں گے تو ایک بڑے پیمانے پر الیکٹرل ووٹس وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر یہ ساری کمپلیکیٹڈ چیز آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں پاکستان کی. ویسے وہ ایگزامپل بالکل یہاں پر بیٹھتی نہیں ہے, لیکن صرف آپ ایک اوپر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پنجاب ہے, مطلب کوئی مقابلہ نہیں بنتا پاکستان اور یو ایس کا, کیونکہ وہاں پر تو سٹیٹس بہت زیادہ ہیں, ان کے الیکٹرل ووٹس ہوتے ہیں. یہاں پر ایسا کوئی سی نہیں ہے, لیکن صرف سمجھنے کے لیے پنجاب میں پاکستان میں عام بات یہ ہے کہ جو پنجاب سیکیور کرتا ہے نا اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر اس نے فیڈرل حکومت بنانی ہے, کیونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں, جو لیجسلیٹرز کی تعداد ہے پنجاب سے وہ سب سے زیادہ ہے. تو جو پنجاب سیکیور کرتا ہے اس کا پھر فیڈرل حکومت بھی بنتی ہے. تو یہی ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب اگر سمجھنا ہے آپ نے, یعنی کہ بڑی سٹیٹس کی کیا پاور ہوتی ہے جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر ان کے الیکٹرل ووٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب یو ایس پریزیڈنشیل الیکشنز میں ایک اور بھی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, وہ ہے سوئنگ سٹیٹس. اب سوئنگ سٹیٹس کن سٹیٹس کو کہتے ہیں جہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا یہ جو ہائبرڈ وارفیئر والی تھی کہ اس طرح بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے, ایڈز لگائے جاتے ہیں کہ جو کنفیوزڈ ووٹر ہوتے ہیں نا ان کا دماغ بدلا جاتا ہے. اور کچھ ایسی سٹیٹس ہوتی ہیں اور پولز وغیرہ کے تھرو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو پبلک اوپینین ہے وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, بالکل ہی بیچ میں کھڑی ہے, مطلب وہ کسی کو بھی جتوا سکتے ہیں. کچھ سٹیٹس کا تو بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کے لوگ ریپبلکنز کے سپورٹرز ہیں یا ڈیموکریٹس کے سپورٹرز ہیں, لیکن جن سٹیٹس میں نہیں پتہ ہوتا ہے, جہاں پر پولز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے ووٹرز کنفیوزڈ ہیں, ان سٹیٹس کو کہتے ہیں سوئنگ سٹیٹس. اور آخری جو مقابلہ ہوتا ہے نا صدارتی انتخاب کا, سب سے جو جسے کہہ سکتے ہیں سب سے تگڑا مقابلہ وہ انہی سٹیٹس میں ہوتا ہے, اور ان کو کہتے ہیں سوئنگ سٹیٹس, یعنی کہ کسی بھی طرف وہ سوئنگ کر سکتی ہیں, ریپبلکنز کی طرف بھی یا ڈیموکریٹس کی طرف. اور اسی وجہ سے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس اپنی پوری کیمپین کا فوکس آخری دنوں میں ان سوئنگ سٹیٹس پر ہی رکھتے ہیں, اور جو چھوٹی سٹیٹس ہیں وہ نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں. اس بار فلوریڈا, ایریزونا, جارجیا, مشیگن, منیسوٹا, نارتھ کیرولائنا, پینسلوینیا اور وسکانسن, یہ سب سے زیادہ جو ہاٹ سٹیٹس ہیں وہ کنسیڈر ہو رہی تھیں سوئنگ سٹیٹس. یہاں پر جو مقابلہ وہ سب سے زیادہ سخت تھا, اور یہاں پر دونوں کینڈیڈیٹس کا جو فوکس تھا وہ سب سے زیادہ تھا. اور ان سٹیٹس کے جو الیکٹرل ووٹس تھے وہ بھی کافی تگڑے تھے, مطلب 3 4 نہیں تھے بلکہ 10 سے اوپر ہی تھے, 10 15 18, مطلب ان سٹیٹ سے اگر کوئی جیتا ہے تو اسے اتنے الیکٹرل ووٹس ملتے اور اسی طرح اس کا جو صدر بننے کا چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا. اب یہ جو پورا کانسیپٹ ہے الیکٹرل کالج کا, الیکٹرز اس کا انتخاب کرتے ہیں صدر کا, اس سے کافی لوگ ناخوش بھی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ عوام کا جو پاپولر ووٹ ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت اس کو دی جائے. مطلب اگر 51% عوام کا ووٹ اگر ایک کینڈیڈیٹ کو مل رہا ہے, فار ایگزامپل اگر ٹرمپ کو مل رہا ہے, تو سیدھا سادہ آپ ٹرمپ کو جتوائیں. یہ جو الیکٹرل کالج بیچ میں ڈالا ہوا ہے اس کو نکالیں. اور پاسٹ میں کچھ ایسی بھی ایگزامپل تھیں کہ جو ان کے الیکٹرز ہوتے ہیں یہ جو ہر سٹیٹ میں, یہ انہوں نے بعض اوقات دھوکے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے ساتھ, لیکن اس کی ایگزامپل بہت ریئر ہے. اصولی طور پر جس کینڈیڈیٹ کو جس سٹیٹ میں سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے تو الیکٹرل کالج بھی اسی کا ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا ان دونوں کے بارے میں بات کر لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کی پولیٹکس کے بارے میں بات کر لیں. ہمیں دور سے تو بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ سب اچھا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے جو پولیٹیشینز ہیں یہی بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ جو گند امریکہ کی پولیٹکس میں ہے نا, وہ مطلب اگر آپ کو اندر کی باتیں پتہ چل جائے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. وہاں پر بھی کرپشن بھی ہوتی ہے, بڑے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیمپین میں کس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں, پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں. ان کے کچھ ٹاپکس ہیں اس طرح کے, کچھ ٹریگر پوائنٹس ہیں جن کو وہ اٹیک کرتے ہیں.
پاسٹ کی غلطیاں لے آتے ہیں, مطلب اس نے یہ کیا ہوا ہے, اس کا فلاں کے ساتھ افیئر تھا, یہ ابارشن رائٹس کے حق میں ہے یا خلاف ہے. تو اس طرح کی بڑی چیزیں امریکن پالیٹکس میں ہیں, بہت زیادہ ہیپننگ ہے ان کی پالیٹکس. تو اگر آپ اس کے اندر گھسے نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا زیادہ گند ہے یہاں پر بھی. مطلب آپ کہیں گے پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ تو فرشتے ہیں ان کے سامنے. تو اس بار بھی یہ جو پوری کیمپین تھی ان دونوں کی, دونوں نے کھل کر الزامات لگائے ایک دوسرے پر. جو بائیڈن کے پاس تو بڑا زیادہ کانٹینٹ تھا ٹرمپ کے خلاف, انہوں نے کووڈ کو صحیح استعمال کیا اپنی پالیٹکس میں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فیل ہو گیا ہے, انہوں نے نہ کووڈ کو روکا ہے, اتنے زیادہ امریکنز اس کا شکار ہو گئے, آپ کا پورا ہیلتھ کیئر سسٹم وہ چوک کر گیا, امریکہ کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس پہ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا. دوسری طرف ٹرمپ کا یہ جواب ہوتا تھا کہ تمہارا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بزنس میں, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ملک کو اٹھانا ہے, کس طرح جابز دینی ہے, میں نے بزنس کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے. وہ اس کو مطلب دونوں نے کھل کر ایک دوسرے پر اٹیکس کیا اگر آپ نے دیکھی ہوں ڈیبیٹس. اور بعض اوقات دونوں بڑی کروشل پوائنٹ پر ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے. جیسے کہ فار ایگزامپل دوسری ڈبیٹ میں جو بائیڈن نے کہا جی کہ میں جو رینیویبل انرجی ہے اس کو لے آؤں گا اور یہ جو فاسل فیولز ہیں یعنی کہ آپ کی پیٹرولیم انڈسٹری, اس کی ساری جابس ختم کر دوں گا. تو اس پر مطلب یہ نہیں کہا کہ جابس ختم کر دوں گا, اس نے کہا کہ ہم سارا رینیویبل کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. تو ٹرمپ نے فوراً پکڑ لیا, انہوں نے کہا کہ ان فلاں اسٹیٹس میں یہ جو آپ کی ہائیڈرو کاربنس کی جو انڈسٹری ہے یہ بڑی ایکٹیو ہے, تو اگر تم اس طرح کے اقدام کرو گے تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو وہاں پر جو بائیڈن صاحب بالکل بیک فٹ پہ آ گئے, انہوں نے کہا نہیں میں نے جاب سینے کی بات بالکل بھی نہیں کی. تو مطلب یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کس طرح اٹیک کیے جاتے ہیں, کس طرح پوائنٹس پکڑے جاتے ہیں. مزہ آتا ہے, مطلب ایک دوسرے کا ویژن پتہ لگتا ہے, کلیئر پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کی اپنے ملک کو لے کر کیا پالیسی ہوگی, کیا اس کی اپروچ ہوگی. پاکستان میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ سسٹم آیا کہ فیس ٹو فیس ان کی ڈیبیٹس کروائی جائیں. اکانومی پر بھی دونوں کینڈیڈیٹس کا جو اختلاف تھا وہ بڑا واضح تھا. ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے وہ تھوڑا بہت بلکہ کافی حد تک وہ کیپٹلسٹ جو ایجنڈا ہے وہ اس کے قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی فرمز ہیں امریکہ میں, جو امریکہ کی مینوفیکچرنگ ہے, جو امریکہ میں چیزیں بنتی ہیں, جو امریکہ میں انڈسٹری ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, میں ان کو سپورٹ کروں گا. اور جب میں ان کو سپورٹ کروں گا, ان کو میں سبسڈیز دوں گا یا ان کو گرانٹس دوں گا, تو اس کی وجہ سے مطلب اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی اور لوگوں کو جابس زیادہ ملیں گی. جبکہ بائیڈن کا دوسری طرف یہ کہنا تھا, تھوڑا سا ان کا مطلب ٹینڈنسی سوشلسٹ ایجنڈے کی طرف تھی کہ میں جو لوگوں کی جو ورکرز ہیں ان کی منیمم ویج اس پر میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ان پر ٹیکس کی جو ریشو ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جو پبلک سروسز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہتر ہوں, یعنی کہ نچلا طبقہ اس کو تھوڑا فائدہ ہو. جبکہ ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے وہ پیورلی جاب بیسڈ ہے اور انڈسٹری کو اٹھانا. تو یہاں پر بھی ایک بڑا کلیئر ان کا ڈفرنس ہمیں نظر آیا. فارن پالیسی میں بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی اپروچ کیا ہے. ٹرمپ کی سمپلی اپروچ یہی ہے کہ ہمیں زیادہ تر فارن افیئرز میں, باقی جو دوسرے ممالک ہیں ان کے افیئرز میں اتنی زیادہ میڈلنگ نہیں کرنی چاہیے. اپنی فورسز کو میکسیمم جلد سے جلد واپس امریکہ میں بلا لینا چاہیے. افغان پیس پروسیس دیکھ لیں, سیریا میں دیکھ لیں, انہوں نے کافی حد تک اپنی فورسز میں انہوں نے کمی کی. ٹرمپ کی یہ اپروچ رہی اور اس کے ساتھ ہی اسی وجہ سے انہوں نے جو پینٹاگون ہے اس سے بھی بعض اوقات ان کی مطلب اختلاف کھل کر سامنے آ جاتا تھا. پینٹاگون یعنی کہ امریکن جو آرمی ہے. کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے بھی ٹرمپ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے, جبکہ جو بائیڈن کے مطابق ہم 2050 تک پورے امریکہ کو رینیویبل انرجی کی طرف اس کو شفٹ کر دیں گے, مطلب گرین امریکہ انہوں نے ایک پالیسی کا اعلان کیا. تو بڑا کلیئر ہر جگہ پر ان کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم ماڈرن فیمنسٹ اور لبرل طبقے کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو بائیڈن کے ساتھ کھڑے نظر آئے, کیونکہ آبویسلی یہ فیمنسٹ اور لبرلس کی ٹرمپ سے نہیں بنتی. تو ان کی یہ اپروچ ہے کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور ساتھ ہی جو بائیڈن صاحب نے تو اپنی وائس پریزیڈنٹ ایک وومن, اور وہ بھی مائنورٹی میں سے انہوں نے سلیکٹ کی, کمالا ہارس, اور اس وجہ سے بھی فیمنسٹ کو بہت زیادہ پسند آئے جو بائیڈن. لیکن اب مزے کی بات یہ کہ ٹرمپ کی مخالفت انہوں نے کرنی ہے جو فیمنسٹ اور لبرلز ہیں. ایک مزے کی بات ہے, جو بائیڈن صاحب کے بھی کچھ سکینڈلز ہیں, مطلب اتنا بڑا تو نہیں لیکن ان کا یہ ان پر الزام اکثر لگتا ہے کہ جب کہ وہ بڈھے ہوئے ہیں نا, مطلب تو تب سے ان کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑے سے ان اپروپریٹ ٹچز کرتے ہیں وومن کو. جب ان سے ملتے ہیں تو فضول میں کہ مطلب کندھے پر ہاتھ رکھ دیا یا جپھی ڈال لی. تو خیر لبرلز نے انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کیونکہ لبرلز کی تو کٹر دشمنی تھی ٹرمپ کے ساتھ. تو وہ جو لیفٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں سارا طبقہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہی ہے. ٹرمپ نے بھی اپنی سپیچز میں یہ جو لیفٹ ونگ ہے اس کو بہت زیادہ اٹیک کیا, اور ٹرمپ نے تو کہا کہ یہ ریڈیکل لیفٹ,
مطلب ہم ہمیشہ سے سنتے تھے ریڈیکل رائٹ پوری دنیا میں، ٹرمپ نے لیفٹ کو بھی اب ریڈیکل ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پورے میڈیا کی بات کریں، پاپ کلچر، وہ بھی ٹرمپ کے اگینسٹ ہی ہمیں نظر آیا۔ CNN، وال اسٹریٹ جرنل، اور اس کے ساتھ ان کے جو لیٹ نائٹ شوز ہیں، ان کے سارے ہوسٹ ہیں جو فنی پروگرامز کرتے ہیں رات کو، جو کامیڈی کے ان کے کچھ شوز ہیں، سب کے سب ٹرمپ کے خلاف نظر آتے ہیں۔ مطلب ان کے تو مجھے لگتا ہے ان کے چینل ہی ٹرمپ کی بیشنگ پہ چلتے ہیں، اور اگر ٹرمپ صاحب نہیں جیتے تو مجھے لگتا ہے ان کو بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ سارا پاپ کلچر، ان کا سارا لبرل میڈیا، یہ CNN وغیرہ، ان کے انہوں نے بڑا ان کو کانٹینٹ ملا ہے ٹرمپ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب کا ایک اور کانسٹنٹ ان کا جو ریٹرک تھا اسپیچز میں، ان کی پوری کیمپین میں، کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ تو کرپٹ ہیں۔ ہلری کلنٹن کو انہوں نے کروکڈ ہلری وہ اسے کہتے ہیں، جو بائیڈن کو کرپٹ کہتے ہیں، پھر باقی جو ان کے جو لبرل کینڈیڈیٹس ہیں، یہ جو اعلان عمر وغیرہ، یہ ان سب کو ٹرمپ نے بڑا لتاڑا، اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور ایک مجھے بڑی سملیرٹی نظر آئی عمران خان کے جلسے سے۔ ایک موقع پر جو ان کے فائنل جلسے چل رہے تھے ٹرمپ صاحب کے، ان کے سپورٹرز نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو جیلوں میں بند کرو۔ مجھے بالکل سملیرٹی نظر آئی عمران خان کے جلسوں کی اور ٹرمپ کے جلسوں کی، کیونکہ وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ جی جیلوں میں بند کر دیں گے، تو ٹرمپ بھی ساتھ ہی ایک تو ان کو کرپٹ کا خطاب دیتے تھے، اور پیچھے سے ان کے سپورٹرز کہتے تھے ان کو بند کرو، ان کو جیلوں میں بند کرو۔ Joe Biden is a corrupt politician who bought and is paid for. Look, he's bought and paid for by China. How about his son? His son walks in. He's supposed to be fair. تو مطلب یہ تو خیر اب پوری دنیا میں یہ خواہ چل پڑی ہے، یہ جتنے ہیپننگ کنٹریز ہیں نا جہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان، انڈیا یا امریکہ، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایکسٹریم جو نیریٹیوز ہیں وہ دونوں سائڈ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سائڈ، دونوں سائڈز کی طرف سے، چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ ہو، چاہے وہ ریلیجس ڈیوائڈ ہو، ہر جگہ پر ہمیں ایکسٹریم دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، اور امریکہ میں بالکل یہی حال ہے، اور بعض اوقات تو بڑی سملیرٹی نظر آتی ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس بار جو فنڈنگ ہے نا، یہ جو امریکہ کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر جو بائیڈن کو سپورٹ کیا ہے۔ امریکہ میں ہم سب کو پتہ ہے یہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یہ پیسہ لگاتے ہیں ان کینڈیڈیٹس پر تاکہ وہ آ کر ہماری مرضی کی پالیسیز بنائیں، تو اس بار انہوں نے ٹرمپ کو اتنی لفٹ نہیں کروائی، حالانکہ ٹرمپ خود ایک بزنس مین ہے، تو جو بائیڈن پر انہوں نے کافی زیادہ انویسٹ کیا ہے اس بار۔ اس کو بھی ٹرمپ نے کافی زیادہ نشانہ بنایا کہ یہ جو چور ہے، یہ جو بائیڈن، اس نے بڑا پیسہ کھایا ہے ملک کے امیر لوگوں سے، تو یہ انہی کے حق میں بولے گا۔ تو خیر اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی، اور ٹرمپ نے ایک اور بھی بیانیہ دیا کہ جی ٹرمپ نے ایک ٹریلر دے دیا پہلے ہی کہ میں الیکشن کے ریزلٹس کو قبول نہیں کروں گا اگر 3 نومبر کے بعد بھی کوئی ووٹنگ جاری رہتی ہے یا کاؤنٹنگ کا جو بھی پروسیس ہے۔ انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا، میں فلانی جگہ چلا جاؤں گا، میں اس کو مانوں گا نہیں، اور اسی بات پہ پھر امریکہ میں یہ بھی بحث شروع ہوگی کہ اگر ٹرمپ اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر ہمیں فوج بلانی پڑے گی۔ تو فوج نے صاف کہہ دیا کہ جی ہم کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ سویلینز کا کام ہے، سویلینز جانے۔ مطلب ٹرمپ صاحب نے پورے اشارے دیے تھے کہ اگر اس بار جو الیکشن کا رزلٹ ہے ان کی فیور میں نہیں آتا تو وہ اس کے رزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور ڈیفرنٹ وہ بہانے انہوں نے پہلے ہی بتا دیے کہ میں نے اگر کاؤنٹنگ بعد میں ہوئی، یا اگر کوئی ووٹنگ بعد میں ہوئی، یا اگر کوئی بھی چیز اس طرح صحیح نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہوا کہ انہیں بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ اب اس بار کووڈ کی وجہ سے جو ووٹنگ تھی وہ بہت پہلے سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ان کا جو الیکشن کمیشن ہے جو بھی ہے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو اس بار جو ریزلٹس ہیں وہ آفیشیلی اناؤنس ہونے میں کافی دن لگ سکتے ہیں، اور کوئی کینڈیڈیٹ جلدی میں اپنی وکٹری اس کو ڈکلیئر نہ کرے۔ یوزلی یہی ہوتا تھا کہ 3 نومبر کو پتہ لگ جایا کرتا تھا پورے اس پروسیس کے بعد کہ کون جیتا ہے، لیکن اس بار آبویسلی کووڈ کی وجہ سے جو پروسیس تھا اس بار ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ آپشنس تھے، میل کا بھی آپشن تھا اور پولنگ اسٹیشن میں آ کر ووٹ کرنے کا بھی، تو ان ڈفرینٹ طریقوں کو کمپائل کرنا آبویسلی وہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروسیس تھا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں نئے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے؟ امریکہ کی جو اوور آل پالیسی ہے اس ریجن میں اور پاکستان کو لے کر، وہ اس میں کوئی چینج آپ دیکھ رہے ہیں، یا اس خطے کے جو چینج ہوتے ہوئے ڈائنامکس ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔